पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल की नई कीमत 390 रुपए 42 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 18 अगस्त के लिए किया गया है। तो आपको बताएं, पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 390 रुपए 42 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 18 अगस्त के लिए किया गया है। तो अपडेट करें आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 390 रुपए 42 पैसे हो गई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 18 अगस्त के लिए किया गया है। बसंत फरवरी नहीं जनवरी में होगी, तारीख आ गई। पतंगबाजों की लॉटरी निकल आई। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत मनाने की मंजूरी। जनवरी में आसमान रंग बिरंगा होगा। अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी का आगाज। बसंत तो होगी मगर कानून के दायरे में। हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा होगी। मखसूस मकामात पर पतंग साजी की इजाजत दी जाएगी। नामजद मकामात का ऐलान जल्द किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल सूबा भर में बसंत का त्यौहार मनाने की उसूली मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक बसंत के इनेकाद के लिए बाकायदा कानून साजी की जाएगी। पतंगबाजी के हवाले से हिफाजती इक़दामात और ज़वाबित भी कानून का हिस्सा होंगे। रमज़ान अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और प्रोडक्शन शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। पतंग साजी के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर करने के हवाले से इंतजामी प्लान भी तैयार कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खुसूसी लाहेअमल तश्कील दिया गया। बसंत के लिए नामजद मकामात, हिफाजती इक़दामात और दिगर कवायद व ज़वाबित का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुबह भर में मुनज़्ज़म अंदाज में बसंत का इनेकाद किया जाएगा। बसंत के दौरान शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़ाबिता अखलाक और हिफाजती हुसूलों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। माजी के झरोकों में नई रोशनी। तारीखी अमारात की तज़ीन व आराइश का फैसला। खस्ता हाली से खूबसूरती तक का सफर। वॉल्ड सिटी का तारीखी जायदादों को संवारने का आज़म। दीदा ज़ेब रंगों और रोशनियों का जादू चलेगा। जायदादें एक, इंतजाम भी एक होगा। तारीखी असासों की मौसर मैनेजमेंट के लिए इनकलाबी कदम। अब कोई इमारत लावारिस नहीं रहेगी। तमाम तारीखी जायदादें एक ही छत तले मुंतकिल। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने इंतजामी कंट्रोल संभालने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने अंदरून लाहौर के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी तारीखी जायदादों के मौसर इस्तेमाल के लिए सरकारी हवेलियों और तारीखी अमारात को वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत के फैसले का मकसद तारीखी अमारात को खस्ता हाली से बचाने, उनकी असल तारीखी हैसियत बरकरार रखने और लाहौर के तारीखी मरकज को मजीद तरक्की देना है। हुकूमती इक़दाम के तहत मुख्तलिफ महकमों में बिखरी सरकारी मिल्कियत हवेलियों और तारीखी जायदादों को एक इदारे के इंतजाम में लाया जाएगा, जिससे उनकी मौसर मैनेजमेंट और देखभाल यकीनी बनाई जा सकेगी। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी तारीखी अमारात की मरम्मत, बहाली और तज़ीनो आराइश के इक़दाम करेगी। सरकारी हवेलियों और तारीखी अमारात को सियाहती मकामात के तौर पर तरक्की देकर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को राग़िब किया जा सकेगा। मुनासिब तारीखी अमारात को सकाफ़ती, अदबी और फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हुकूमती फैसले के तहत गैर इस्तेमाल शुदा या कम इस्तेमाल होने वाली सरकारी जायदादों को फ़ाल और मुफीद बनाया जाएगा। अंदरून शहर की बाज़ सरकारी जायदादों को क़वाइद व ज़वाबित के तहत कमर्शियल या सियाहती मकासद के लिए इस्तेमाल करके हुकूमती आमदन में भी इजाफा किया जा सकेगा। महकमे सेहत व आबादी का खौफनाक मोहलिक तजुर्बा। एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स अचानक खत्म। सैकड़ों मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में प्रोग्राम्स का अमला जनरल पोल में डाल दिया गया। अद्वियात फराहमी का अलग निज़ाम खत्म। सिसकती इंसानियत, खामोश इंतजामिया। खुसूसी मरीज अब आम लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हो गए। पंजाब में एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए और सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल में एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी क्लिनिक भी खत्म करके उनमें मामूर अमले को जनरल पोल में डाल दिया गया। एड्स, हेपेटाइटिस और टीबी मरीज भी डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में अब आम आउटडोर में चेक होंगे। एड्स,
ہیپاٹائٹس اور خاص طور پر ٹی بی پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پروگرامز کے خاتمے اور خصوصی کلینکس کی بندش کے باعث ایڈز، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی ادویات فراہمی کا الگ نظام بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ مریضوں کو اب ادویات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایڈز، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کنٹرول پروگرامز کے خاتمے کی وجہ سے اب تینوں امراض کی اسکریننگ، تشخیص اور علاج کا مربوط سسٹم زمین بوس ہو گیا ہے۔ سرکاری خزانے پر بے دردی سے حادثہ، واٹر پلانٹس کے نام پر عوام کے 25 کروڑ ڈوب گئے۔ صرف 3 سال میں کروڑوں کے فلٹریشن پلانٹس کچرا بن گئے۔ اکاؤنٹس کمیٹی کا واٹر پلانٹس کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ، کمیٹی کو دستاویزات دینے کی ہدایات، ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا۔ لاہور میں غیر فعال واٹر فلٹریشن پلانٹس کے باعث 24 کروڑ 85 لاکھ 66 ہزار روپے کے سرکاری فنڈز کے ضیاع کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2018 میں لاہور میں 39 واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے۔ ناقص معیار کے کام، بروقت مرمت اور دیکھ بھال نہ ہونے اور آپریشن اور مینٹیننس کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث بیشتر پلانٹ صرف 3 سال کے اندر ہی غیر فعال ہو گئے۔ آڈٹ کے مطابق فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب پر 24 کروڑ 85 لاکھ 66 ہزار روپے خرچ کیے گئے۔ پلانٹس کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے سرکاری سرمایہ کاری مطلوبہ نتائج نہ دے سکی۔ غیر فعال پلانٹس کے باعث شہری صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی سہولت سے بھی محروم رہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے فلٹریشن پلانٹس کی موجودہ حالت سے متعلق تمام دستاویزات آڈٹ کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پنجاب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو پلانٹس کی ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اور دستاویزات پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے مطابق لاہور میں نصب فلٹریشن پلانٹس آب پاک اتھارٹی کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ آپریشن اور مینٹیننس سے متعلق ریکارڈ بھی اتھارٹی کو منتقل کیا گیا۔ محکمے کی جانب سے آڈٹ تصدیق کے لیے فلٹریشن اوور دستاویزات بھی پیش کر دی گئی ہیں۔ آڈٹ رپورٹ میں غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے اور ذمہ داری کا تعین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ خبر شامل کریں ہنجروال سے۔ کھلے مین ہول میں گرنے والا بچہ اسپتال میں چل بسا۔ 8 سالہ حکیم اللہ آج صبح گلی میں کھیلتے ہوئے مین ہول میں گر گیا تھا۔ پولیس کے مطابق لاش قانونی کارروائی کے پیش نظر مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسرار بتائیے۔ جی، ہنجروال کے علاقہ میں کھلے مین ہول میں گرنے والا بچہ اب سے کچھ دیر قبل جناح ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق 8 سالہ حکیم اللہ ٹھوکر نیاز بے کا رہائشی تھا، جو آج صبح گلی میں کھیلتا ہوا کھلے مین ہول میں جا گرا تھا۔ بچے کو فوری طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہاں پر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متوفی کی میت ضروری قانونی کارروائی کے پیش نظر مردہ خانہ منتقل کر دی گئی ہے، جبکہ متاثرہ خاندان کی جانب سے درخواست موصول ہونے پر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ جی، نیسکو نے خراب میٹرز کی جگہ پرانے میٹرز لگانا شروع کر دیے۔ نیٹ میٹرنگ اور بلنگ کی بنیاد پر اترنے والے میٹرز دوبارہ لگانے کا فیصلہ۔ سنگل اور 3 فیز میٹرز کی لیبارٹری رپورٹ حاصل کر لی گئی ہے۔ درست تمام میٹرز کو ڈیفیکٹیو کوڈ والے میٹر سے تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مانسون سیزن کے دوران جلنے اور خراب ہونے والے میٹرز کی سنی گئی۔ لیسکو نے پرانے میٹر سے تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نیٹ میٹرنگ اور بلنگ کی بنیاد پر اترنے والے میٹرز کی لیبارٹری رپورٹ لے کر دوبارہ تنصیب ہونے لگی۔ لیسکو نے اترنے والے سنگل اور 3 فیز میٹرز کی لیبارٹری رپورٹ حاصل کی۔ رپورٹ میں درست ڈکلیئر ہونے والے تمام میٹرز کو ڈیفیکٹو کوڈ والے میٹر سے تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمپنی کے تمام دفاتر میں پرانے میٹرز کی تنصیب ہونے لگی۔ نیپرا نے قوانین کے تحت لیسکو کو جلنے والے میٹرز مفت تبدیل کرنے ہیں۔ AMI اسمارٹ میٹرز کا بجٹ منظور نہ ہونے پر پرانے میٹرز نصب ہوں گے۔ صارفین کو اوسطاً کی بجائے ریڈنگ کے مطابق بلز ارسال کیے جا سکیں گے۔ ٹیکس دہندگان سے بجلی پر 30 روپے فی یونٹ سیلز ٹیکس وصولی کا معاملہ۔ FBI نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور کے الیکٹرک سے تفصیلات طلب کر لی۔ جولائی 2026 کے بجلی کے بلوں میں 30 روپے اور 5 روپے فی یونٹ سیلز ٹیکس وصولی کی تفصیلات جمع کروانے کا آج آخری روز ہے۔ مخصوص ٹیکس دہندگان سے بجلی پر 30 روپے فی یونٹ سیلز ٹیکس وصولی کا معاملہ۔ FBI نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور کے الیکٹرک سے تفصیلات طلب کر لی۔ جولائی 2026 کے بجلی کے بلوں میں 30 روپے اور 5 روپے فی یونٹ سیلز ٹیکس وصولی کی تفصیلات جمع کروانے کا آج آخری روز ہے۔ FBI نے اسٹیل ملز، ری رولز اور کمپوزٹ مینوفیکچرر سے 30 روپے فی یونٹ مخصوص ٹیکس دہندگان سے 5 روپے فی یونٹ سیلز ٹیکس وصول کرنے کی ہدایت کی تھی۔ FBI نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور کے الیکٹرک کو اسٹیل سیکٹر کے متعلق ٹیکس
ٹیکس دہندگان پر سیلز ٹیکس کے نئے ریٹس کے اطلاع کی ہدایت کر رکھی ہے۔ ہدایات کے مطابق اسٹیل ملٹرز، ری رولز اور کمپوزٹ مینوفیکچرر سے بجلی پر 30 روپے فی یونٹ سیلز ٹیکس وصول کیا جانا ہے۔ اسٹیل سیکٹر کے بعد مخصوص ٹیکس دہندگان کے لیے یہ شرح 5 روپے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ FBR نے چیف کمشنرز ان لینڈ ریونیو کو متعلقہ ڈسکوز کے ساتھ رابطہ رکھنے اور نئے سیلز ٹیکس ریٹس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نوکری بھی گئی، جولائی کی تنخواہ بھی ڈوب گئی۔ سرکاری اسکولوں کے 4000 گارڈز بے یار و مددگار۔ ملازمت سے برطرف سیکیورٹی گارڈز کا ڈیوس روڈ پر احتجاج، وزارت سے نوٹس لیتے ہوئے فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے شملہ پہاڑی کے باہر ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے احتجاج کیا۔ متاثرہ گارڈز کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے سرکاری اسکولوں میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، تاہم اب انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ملازمت ختم ہونے کے باعث گارڈز اور ان کے خاندانوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ ملازمین نے شکوہ کیا کہ ملازمت سے برطرف کیے جانے کے ساتھ ساتھ انہیں جولائی کے مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی گئی۔ اسکول گارڈز نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے، برطرفی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور انہیں دوبارہ ملازمت پر بحال کیا جائے۔ طلبہ کی سہولت کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن کا موبائل ایپ متعارف کرنے کا فیصلہ۔ پرائمری اسکولوں میں نرسری تپنجم ایکٹیویٹی اینڈ کانسیپٹ بیسڈ نصاب تیار کر لیا گیا اور تعلیمی بورڈز میں پرچوں کی مارکنگ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ طلبہ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ایک موبائل ایپ متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موبائل ایپ پر ویڈیو لیکچرز، نوٹس، کتابیں اور ہر مضمون پر ہزاروں MCQs کے ساتھ فرضی ٹیسٹ کا ذخیرہ بھی موجود ہوگا۔ کسی بھی وجہ کے تحت لیکچر اور کلاسز مس کرنے والے طلبہ سہولت حاصل کر سکیں گے۔ اساتذہ اپنے لیکچرز اور ضروری ہدایات کو ایپ پر اپلوڈ کریں گے۔ رٹا سسٹم کا خاتمہ کرنے کے لیے نرسری تا پنجم ایکٹیویٹی اینڈ کانسیپٹ بیسڈ نصاب تیار کر لیا گیا ہے۔ 5ویں تک کا نیا نصاب نئے تعلیمی سال 2027 کے لیے چھاپا جائے گا۔ نصاب کی چھپائی کے لیے باقاعدہ وزیر اعلیٰ سے منظوری لی جائے گی۔ نئے نصاب کی کتابیں تعلیمی سیشن 2027 شروع ہونے سے قبل فراہم کر دی جائیں گی۔ تعلیمی بورڈز میں پرچوں کی مارکنگ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجموعی جائزے کے بجائے ہر سوال کے نمبروں کی واضح اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ پروگریس مارکنگ کے ذریعے طلبہ کو ہر سوال کے مکمل نمبر حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ نئے مارکنگ طریقہ کار کا اطلاق لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں ہوگا۔ سوالی پرچوں کی تیاری بہتر بنانے کے لیے پیپر مارکر سے بھی فیڈ بیک لیا جائے گا۔ پیپر مارکر سوالات اور مارکنگ کے حوالے سے اپنی رپورٹ بورڈ کو جمع کروائیں گے۔ بورڈ حکام کے مطابق نئے مارکنگ طریقہ کار پر عمل درآمد دوسرے سالانہ امتحانات سے ہوگا۔ تعلیمی بورڈز کے نتائج کو عالمی سطح پر قابل قبول بنانا ہدف ہے۔ مال روڈ کے فیصل چوک پر جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس ختم کیا جائے، نئی قیمت 225 روپے مقرر کی جائے، بجلی کی قیمتوں ٹیکسز میں بھی غریب عوام کو ریلیف دیا جائے۔ مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی دوسرے روز بھی فیصل چوک میں احتجاجی دھرنے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ IPPs کا سیٹ اپ بے نظیر کے دور میں لگا، بعد میں نون لیگ نے تو حد ہی کر دی۔ بجلی کے 200 یونٹس استعمال کرنے والے بھی پریشان اور زائد یونٹس استعمال کرنے والے بھی مزید پریشان ہیں۔ چاروں صوبوں میں ہماری آواز الحمدللہ جا رہی ہے۔ یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ حق اور سچ کی آواز ہے، یہ مظلوم لوگوں کی ترجمانی ہے، یہ عام پسے ہوئے لوگوں کی قوت مزاحمت ہے، مدافعت ہے جو آپ نے اس ملک میں الحمدللہ برپا کر دی ہے۔ شام کے وقت جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ سمیت دیگر رہنما بھی مال روڈ پہنچے، جنہوں نے اپنے خطاب میں حکومت وقت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے احتجاجی دھرنے جاری رہیں گے۔ کیمرامین ٹیم اور ساتھی رپورٹر ابوبکر شیخ کے ہمراہ اسرار خان، سٹی 42۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے مسلسل 5واں اجلاس صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کی۔ اجلاس میں مختلف اضلاع میں واٹر سپلائی پائپ لائن منصوبوں، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور مجوزہ اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آبادی کے تناسب سے پانی کی ضرورت کا مستند ڈیٹا مرتب کر کے اس کی تصدیق یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے راجن پور میں فوری طور پر
21 واٹر باؤزر فراہم کرنے جبکہ مری میں پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے واٹر ٹینکس مہیا کرنے کا حکم دیا۔ وزیر نے مری میں نئے واٹر سورس پر کام شروع کرنے اور رجحان میں بیوٹیفیکیشن سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے لانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں پنجاب صاف پانی اتھارٹی اور ڈپٹی کمشنرز نے متعلقہ اضلاع میں جاری منصوبوں اور پانی کی دستیابی سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں راجن پور، جانپور، چکشگاری اور داجل میں واٹر سپلائی پائلٹ پروجیکٹ کی تجویز کا بھی جائزہ لیا۔ مری میں 5 واٹر فلٹریشن پلانٹس موجود جبکہ 90 زیر تکمیل ہیں۔ فیصل آباد میں 343 واٹر فلٹریشن پلانٹس موجود، 180 زیر تکمیل اور 4 سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی پیشرفت جاری ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کا پہلا اجلاس وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سید محمد عاشق حسین شاہ، بلال اکبر خان، رانا سکندر حیات اور محمد کاظم پیرزادہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں شناخت شدہ صوبائی اثاثوں کو ای میپ کے زیر انتظام لانے کے لیے لاہے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سرکاری اثاثوں کو قانونی اور مالیاتی تقاضوں کے مطابق مؤثر انداز میں آگے بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ مریم نواز حکومت عوامی وسائل کے بہترین استعمال اور شفاف گورننس کو ترجیح دے رہی ہے۔ ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سرکاری اثاثے عوام کی امانت ہیں اور ان کا مؤثر انتظام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اثاثہ جاتی انتظام کا مقصد صرف آمدن میں اضافہ نہیں، اثاثوں کی قدر، افادیت اور عوامی مفاد کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ شناخت شدہ سرکاری اثاثوں کی ہر کیس کی نوعیت اور موجودہ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے اثاثوں سے متعلق معاملات دستیاب معلومات اور متعلقہ قوانین کے مطابق مرحلہ وار دیکھے جائیں گے۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ بھی اہم اجلاس ہوا۔ سیکریٹری زراعت پنجاب شکیل احمد میاں نے بھی شرکت کی۔ زراعت میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ماڈل بارے تجاویز پیش کی گئی۔ اجلاس میں سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ زراعت کی ڈیجیٹلائزیشن زرعی تبدیلی کے جاری ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے کاشتکاروں کی رہنمائی یقینی بنائی جائے۔ وزیر زراعت نے کہا کہ جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے فصلوں کی بیماریوں کی تشخیص میں مزید بہتری آئے گی۔ سیکریٹری زراعت پنجاب شکیل احمد میاں نے کہا کہ حکومت اور نجی شعبے کے اشتراک سے جدید ڈیجیٹل زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے کسانوں کی رہنمائی کے عمل میں مزید بہتری آئے گی۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بورڈ ممبران کا اجلاس صدارت صوبائی وزیر تجارت چودھری شافع حسین نے کی۔ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے حوالے سے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور عالمی اداروں کے مابین اشتراک کے یکنکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور برطانوی ادارے سائنس انڈسٹری ایسوسیٹ سروسز کے مابین انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے حوالے سے معاہدے کی توثیق کی گئی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار پی بی ٹی ای اور برطانوی ادارے کے مابین انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے۔ یہ معاہدہ قانونی طریقے سے ہنرمند افرادی قوت کی ایکسپورٹ میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جاب پورٹل پوری طرح فعال ہے۔ لوکل انڈسٹری اور عالمی مارکیٹ جاب پورٹل کے ذریعے ہنرمند افرادی قوت حاصل کر سکتی ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ اور ٹورزم بڑی انڈسٹری ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کی زیر صدارت انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ایڈیشنل کمشنر بلال حسن سمیت ڈی سیز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ جنوری سے 15 اگست تک لاہور میں ڈینگی کے 12 مثبت اور 9 پروبیبل کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ جنوری سے 15 اگست تک لاہور میں ڈینگی کے 12 مثبت کیسز جبکہ 9 پروبیبل کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈینگی قوانین کی خلاف ورزی پر لاہور میں 247 ایف آئی آر درج جبکہ 1,06,000 وارننگ نوٹس جاری کیے گئے۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف نے ہدایت کی کہ پوٹینشیل لاروا اور نشوونما اور سابقہ ہسٹری کے مطابق تمام پوائنٹس کو 100% چیک کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگست اور ستمبر انسداد ڈینگی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ مؤثر سرویلنس سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
کمشنر لاہور نے کہا کہ ہاٹ اسپاٹس کی کوریج ضروری ہے، تاہم متفرق علاقوں اور پوائنٹس کو بھی ہر صورت کور کیا جائے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب شعیب مرزا، ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز اور ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی عمر جاوید کی زیر صدارت اجلاس لاہور میں صفائی کے اہداف اور جاری آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تمام تحصیلوں میں کوڑے کے ہاٹ اسپاٹس کو زیرو ویسٹ بنانے اور 24 گھنٹے مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس مشیر وزیر اعلیٰ شعیب مرزا، ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز اور ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی عمر جاوید کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میونسپل سروسز عبداللہ خان، تمام اسسٹنٹ کمشنر، سی ای او، ایل ڈبلیو ایم سی اور ڈپٹی سی ای اوز نے شرکت کی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے اپنے متعلقہ علاقوں میں صفائی آپریشنز کی صورتحال پر بریفنگ دی، جبکہ ایل ڈبلیو ایم سی حکام نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت جاری سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ ضلع لاہور میں صفائی مہم کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے اور شہر کے تمام ہاٹ اسپاٹ سے کوڑا بروقت منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ لیڈی کانسٹیبل شائستہ سرفراز کی ٹرانسفر کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 2 کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی۔ مرحوم اے ایس آئی محمد اشرف کی بیٹی کی بھرتی سے متعلق درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ ڈی ایس پی عبدالغفار کی اٹیچمنٹ سے متعلق درخواست پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کو ریلیف کی ہدایت کی۔ 1 اے ایس آئی اور 3 ہیڈ کانسٹیبلز کی پی کیڈر اسکیم کے تحت بھرتی کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ محل ڈبی بازار میں کپڑے کی دکان میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جی، یہ اب سے کچھ دیر پہلے اندرون رنگ محل میں ڈبی بازار ہے، وہاں پر کپڑے کی ایک دکان میں آگ لگنے کی اطلاع آئی ہے، جس پر ریسکیو فائر فائٹرز فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ریسکیو کی 5 فائر وہیکلز اور 20 کے قریب ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں، تاہم ابھی تک آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے مزید کچھ وقت درکار ہوگا، اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سر یہ بھی بتائیے گا، آگ لگنے کی کوئی وجوہات سامنے آئی ہے، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ جی، جو مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق آگ بظاہر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ دکان چونکہ بند تھی اس لیے کسی قسم کے کوئی جانی نقصان کی اطلاعات بھی موصول نہیں ہوئی، تاہم جو بھاری مالیت کا کپڑے کا سامان ہے وہ دکان کے اندر موجود تھا، اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جی سر یہ بھی بتائیے گا، ارد گرد کی عمارتوں کو کوئی جانی نقصان تو نہیں پہنچا ہے؟ کارڈن آف تو کر دیا گیا ہے علاقے کو؟ جی بالکل، پولیس کی جانب سے بھی اس علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور غیر متعلقہ افراد کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ البتہ یہ علاقہ چونکہ گنجان آباد ہے، تنگ گلیوں پر مشتمل علاقہ ہے، یہاں پر امدادی کارروائیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، بجلی کی لٹکتی تاریں بھی رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، تاہم ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے آگ بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے، آگ کو محدود کر دیا گیا ہے، یعنی پھیلنے سے روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملحقہ جو عمارتیں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ جی، نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے زیر اہتمام چوتھی پبلک پالیسی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے نایاب معدنی وسائل، ان کے معاشی امکانات، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور مؤثر پالیسی سازی پر ماہرین نے اظہار خیال کیا۔ کانفرنس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سمیت ملکی اور غیر ملکی ماہرین، پالیسی سازوں نے شرکت کی۔ اسکول آف پبلک پالیسی کے زیر اہتمام چوتھی پبلک پالیسی کانفرنس میں ماہرین نے نایاب معدنیات کے شعبے میں موجود امکانات اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی۔ کانفرنس میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے دین ڈاکٹر نوید الہی، ریکٹر فرحان عزیز خواجہ، سابق دین پی اے ایس سی ڈاکٹر شجاعت علی، اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام کی قائم مقام ریزیڈنٹڈ نمائندہ ون نگون نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل جی ایس پی عدنان عالم اوان، امبیسڈر منصور احمد خان، ڈائریکٹر بی سی پی آر بی این یو لاہور، ڈاکٹر سجاد بشیر بلوچ، ڈائریکٹر ریسرچ بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کوئٹہ سمیت دیگر ماہرین اور پالیسی ساز شریک ہوئے۔ بڑا ہی ایسا برننگ ٹاپک ہے کہ 21 سینچری میں
آپ کی اکانومیز جو ہیں وہ رن منرلس پہ کر رہی ہیں، اور آپ کے جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کی آج ہر چیز کے اندر، چاہے آپ کا وہ اسمارٹ فون ہے، چاہے آپ کی جو کاریں چل رہی ہیں الیکٹرک کارز، ہر چیز میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے یہ 2 days کانفرنس کی ہے، اور اس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایکڈیمیا سے لے کے جو منسٹری ہے، جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے، اور جو سی اوز ہیں جنہوں نے فائنانس کرنا ہے یا ایز اے انڈسٹری میں ہے، ان تمام کو مدعو کیا ہے. ان کے مختلف سیشنز ہیں، وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ڈاکٹر نوید الہی کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں نایاب معدنیات پر بحث ہوئی ہے. ریئر ارتھ منرلز کے ہر پہلو کو فوکس کیا ہے، جس میں پالیسی میکرز سے لے کر جیولوجسٹ، پرائیویٹ کمپنی اونرز جو ہیں منرل کمپنی کے، ان کو بھی بلایا. ان کی علیحدہ سے ایک ہڈل رکھی ہم نے. ایک پالیسی ہڈل کا سیشن ہے ہمارا، جس میں پالیسی میکرز آئیں گے. اس کے علاوہ جو لیگل فریم ورک ہے اس پر ڈسکشن کے لیے بھی ہمارے پاس وکلاء حضرات کی ڈسکشن موجود ہے. اکیڈیمیا سے ہم لوگوں نے ریسرچ پیپرز لکھوائے ہیں. عشرت اختر نے کہا کانفرنس کے ذریعے ماہرین، پالیسی سازوں اور تعلیمی اداروں کے درمیان نایاب معدنی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے رابطے اور مکالمے کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی. چوتھے پبلک کانفرنس میں نایاب معدنیات کے شعبے کو پاکستان کی معاشی ترقی اور مستقبل کی پالیسی سازی سے جوڑنے پر زور دیا گیا. کیمرہ مین احسان کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42.